अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में खुश आमदीद। और हमारी आज की अहम खबर यह है कि अलकादिर ट्रस्ट जो कि जिसमें 190 मिलियन पाउंड में इमरान खान साहब को और बुशरा बीबी साहिबा को 2 दिन पहले अदालत ने सज़ा सुनाई है, वो ट्रस्ट जो था वो सिर्फ 8 महीने के लिए था। ये खबर ब्रेक की है कासिम अब्बासी साहब ने दी न्यूज़ के लिए और जंग के लिए, और इस पर और भी मीडिया में बहुत बात हो रही है। और कहा यह जा रहा है, दावा ये किया गया है कि दिसंबर 2019 में अलकादिर ट्रस्ट रजिस्टर करवाया गया और फिर कुछ महीने बाद एक नया कानून ले आए जिसके तहत 1882 के ट्रस्ट रजिस्ट्रेशन एक्ट को रिपील कर दिया गया, ख़त्म कर दिया गया, और पुराने कानून के तहत रजिस्टर्ड तमाम ट्रस्ट को 6 माह के अंदर दोबारा रजिस्टर्ड करवाने की शर्त आयद की गई। जिस कानून के तहत ये रजिस्टर्ड करवाया गया वो कानून ही ख़त्म कर दिया गया। अलकादिर जिस कानून के तहत रजिस्टर्ड हुआ वो कानून ख़त्म हो गया, नया कानून आया और कहा गया कि इस पे शर्त यह है कि तमाम पुराने ट्रस्ट इसके तहत रजिस्टर्ड होंगे नए कानून के तहत। लेकिन उसमें और दूसरे तो रजिस्टर्ड हुए, अलकादिर ट्रस्ट दोबारा रजिस्टर्ड नहीं हुआ। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब बड़ा बारीक काम हुआ और अलकादिर ट्रस्ट एग्जिस्ट नहीं करता अब इस खबर के मुताबिक। और उस ट्रस्ट के उस ज़मीन के दो ही लोगों के पास मिल्कियत है, इमरान खान और बुशरा बीबी। तो ये एक अहम खबर थी। हमने सोचा कि आजकल इस पे काफ़ी इंटरेस्ट है तो अपने नाज़रीन को ये बताएं। और हमारी आज की टॉप स्टोरी जो होगी वो होगा कि क्या माइनस खान फार्मूला चलेगा। आप देख रहे हैं कि बहुत सारी पीटीआई के कुछ सियासी मुबस्सिरीन का ये ख्याल है कि पीटीआई की वो क्या आदत जो इस वक्त जेल से बाहर है और मुज़ाकरात भी कर रही है, मुज़ाकरात करना भी चाहती है, उनको आगे लाया जाए। खान साहब को सज़ा हो गई है, बुशरा बीबी को सज़ा हो गई है, तो अब जो पार्टी की बाहर की आदत है वो अपना काम करे। और इस पे माजी में हमारे पास बहुत सारी मिसालें भी हैं जिस पर हम बात करेंगे। शाहिद खाकान अब्बासी साहब जो साबिक वज़ीर-ए-आज़म हैं और कन्वीनर हैं अवाम पाकिस्तान पार्टी के, और इसके अलावा जो दूसरे मामलात हैं, शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने यह भी कहा है कि वो तमाम सियासी जमातों के दरमियान एक मुफाहमत का काम भी, सालसी का काम करने के लिए भी तैयार हैं। और हमारा आज का हॉट इशू होगा हुकूमत मुज़ाकरात से क्या हासिल करेगी। इस पर हमें ज्वाइन करेंगे खुर्रम दस्तगीर खान साहब जो रहनुमा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। और हमारा आज का एडिटोरियल बहुत अहम इशू, कल प्रेसिडेंट ट्रंप अपने ओहदे का हल्फ ले रहे हैं अमेरिका में और उनसे क्या खदशात हैं और क्या तवक्कुआत हैं। वहाँ का मीडिया, न्यूयॉर्क टाइम्स, वाशिंगटन पोस्ट और वॉल स्ट्रीट जर्नल क्या कह रहे हैं ट्रंप के आने के बारे में और क्या खदशात हैं। चीन क्या सोच रहा है, पाकिस्तान क्या सोच रहा है, इस पर हम अपने आज के एडिटोरियल में बात करेंगे। और शुरू करते हैं हमारी आज की टॉप स्टोरी। शाहिद खाकान अब्बासी साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। और एक आपके बारे में एक चीज़ आई है कि आप के बारे में ये कहा गया है आपकी तरफ से कि आप सालसी करवाने के लिए तैयार हैं तमाम सियासी जमातों में। ज़ाहिर है एक कशमकश की सिचुएशन तो है, आपके ख्याल में उस सालसी के क्या खदोखाल होंगे? नहीं, मुझसे सवाल किया गया था कि अगर ऐसी सूरत हाल हो तो आप क्या करेंगे। मैं कहा मैं हाजिर हूँ, अगर मेरे ज़िम्मे को काम लगता है तो मुल्क के लिए हर एक को करना चाहिए। आपके ख्याल में ये होना चाहिए? जी, इसके अलावा हल नहीं है। तो आप थोड़ा हमें बताएंगे कि किस तरीके से होना चाहिए। मतलब कौन कौन सी बड़ी सियासी जमातें हैं जो आपके ख्याल में जिनके दरमियान ये इख्तलाफात हैं और इसमें मिनिमम कॉमन एजेंडा ये हो सकता है? देखिए, ये इनिशिएटिव मैं नहीं ले सकता, ये जो फरीकैन हैं वो इनिशिएटिव लेते हैं कि सालसियत हो। फरीक आप भी हैं, आपकी एक सियासी जमात है, आप इस मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म रह चुके हैं, आप पिछले 35-40 साल से सियासत में हैं। नहीं, मैं इस मामले में फरीक नहीं हूँ ना, मैं मुल्क के मामले में फरीक हूँ। किस मामले में फरीक नहीं है? जो आज इस मुल्क में हो रहा है, क्या हो रहा है? मुज़ाकरात हो रहे हैं। हाँ, मुज़ाकरात हो रहे हैं, इलेक्शन चोरी हो गया है, ठीक है, अब सारा झगड़ा इसके ऊपर है। फिर आपकी 9 मई हो गया, 26 नवंबर हो गया, ये सब मामलात हुए हैं। तो उसमें अगर मेरे ज़िम्मे को होगा तो मैं हाजिर हूँ उसके लिए। तरीका वही है जो मैं पिछले 2 साल से 2.5 साल से कह रहा हूँ कि आप सबको टेबल में बैठना वो तो आप उसमें जुडिशरी को भी कह रहे हैं, एस्टैब्लिशमेंट को भी। जुडिशरी और फौज दोनों भी होना पड़ेगा। वो फरीक है, वो भी आज मामले में फरीक बन गए। नहीं तो इसका आपको कोई इसकी उम्मीद नजर आती है? सर, उम्मीद तो हमेशा रहती है ना, अगर किसी और के पास कोई और हाल है तो वो बता दे। लेकिन जहां आप खड़े थे वो जो अलायंस है वो तो कह रहा है कि हमने तहरीक चलानी है, वो तो इस तरह की बात नहीं कर रहे हैं। नहीं, वो अलायंस जो है जिसकी आप बात कर रहे हैं, जिसे हमने अभी शमूलियत नहीं की, उन्होंने दावत हमें दी है, वो सिर्फ एक नुक्ते पर है कि मुल्क का निज़ाम आइन के मुताबिक हो और बालादस्ती आइन की और कानून की बालादस्ती हो, ये वह है। इस पर कोई शख्स इससे इनहराफ नहीं कर सकता। अच्छा, आपकी पुरानी सियासी जमात मुस्लिम लीग नून इस बात पे वो आपको पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड करेगी? उनको भी दावत देनी चाहिए। इसमें अजीज साहब इसके कन्वीनर हैं इस इनिशिएटिव के,
ان کو بھی دعوت دینی چاہیے کہ آئیں بیٹھیں. یہ ایک نقطہ ہے جس پہ بات ہو سکتی ہے. ٹھیک. اچھا اس میں ایک ظاہر ہم اس پہ بات کر رہے ہیں تو یہ بتائیے گا جو سزا ملی ہے خان صاحب کو اس کو بعض لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مائنس عمران خان پروسیس شروع ہو گیا ہے اور وہ باہر نکالے جائیں گے اور جو پی ٹی آئی کی موجودہ قیادت ہے وہ پارٹی کو ٹیک اوور کر لے گی. ایسا ممکن ہے؟ نہیں یہ ممکن نہیں ہے. کیسے؟ پی ٹی آئی جو ہے وہ عمران خان ہے. وہاں کوئی آئیڈیالوجی نہیں ہے, وہاں کوئی لیڈرشپ اور دوسری نہیں ہے, نہ کوئی اور سوچ ہے. وہاں عمران خان اور ہیں اور لوگ ہیں. لیکن یہ ہم نے ہوتے دیکھا مائنس نواز شریف ہوئے نا. کب ہوئے؟ ہو گئے. ابھی آپ کے نہیں وہ تو گھر سے ہوا ہے نا, وہ معاملہ تو گھر سے چل رہا ہے نا. وہ گھر سے اس سے پہلے مشرف صاحب نے کوشش کی مائنس نواز شریف کرنے کی, نہیں ہوا. مائنس بے نظیر کرنے کی کوششیں ہوئیں. پھر باجوہ صاحب نے کوشش کی مائنس نواز شریف کرنے کی, وہ بھی نہیں ہوا. سزائیں بھی دی گئیں دونوں دوروں میں. پہلے دور میں 25 سال کی سزا ملی, دوسرے میں 14 سال کی ملی. سیاسی لیڈر مائنس نہیں ہوتا. مائنس فارمولے نہ کبھی کام کرتے ہیں, ہمیشہ ملک کے لیے نقصان کا باعث. دیکھیں گھر سے آپ نے گھر کی بات کی ہے نا, گھر میں کیا مطلب, آپ تھوڑا سا اس کو بات کو کھول کے ذرا دیکھیں ان کی جگہ ان کے بھائی اور آگے وفاق میں اور بیٹی آ گئی صوبے میں, تو گھر تو موجود ہے. پارٹی کے صدر بھی وہ ہیں, ان کی جماعت آج بھی اقتدار میں ہے. دیکھیں یہ تو ایسے تو خیر عمران خان بھی قائد رہیں گے نا, کافی عرصہ صدر نہیں بھی رہے نواز شریف. اور گھر کی جب آپ نے بات کی ہے, علیمہ خان کی اور پوزیشن ہے, بشرا بی بی کی اور پوزیشن ہے, جو پارٹی کی لیڈرشپ ہے اس کی اور پوزیشن ہے. ایسے ہی حالات مسلم لیگ نون میں بھی تھے, تو پی ٹی آئی میں ایسے حالات نہیں تھے. مسلم لیگ نون میں ایک سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ تھی, یہاں پہ کوئی لیڈرشپ نہیں ہے. وہاں پہ مائنس فارمولا پھر بھی بننے کے امکانات ہیں, یہاں بالکل نہیں ہے. نہیں تو اگر فرض کریں وہاں مائنس ہوا تو ان کے اور لیڈرشپ آ گئی, آپ یہ کہہ رہے ہیں نا. یہاں اگر مائنس ہو گیا اگر تو اور لیڈرشپ آپ کہہ رہے ہیں نہیں آئے گی. میں یہ کہہ رہا تھا وہاں مائنس ہو سکتا تھا, پھر بھی نہیں ہوا. نہیں ابھی وزیر اعظم تو وہ نہیں نا, وزیر اعظم ہونا تو مائنس نہیں نا. وہ پارٹی کے صدر ہیں, ان کی جماعت اقتدار میں ہے, یہی کامیابی ہوتی ہے. اگر اسی طرح عمران خان کے ساتھ بھی وہ وزیر اعظم نہیں ہے, وہ ابھی پارٹی کے چیئرمین بھی نہیں ہیں, کچھ عرصے ایسے چلے جیسے میاں نواز شریف صاحب نہیں تھے, اور اس کے بعد عمران خان دوبارہ بن جائیں, اس جماعت میں کوئی سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ تو پھر اس میں پی ٹی آئی کو نقصان پہنچے گا. نقصان ہوگا, بالکل نقصان ہونے کا خدشہ ہے. آپ فورسی کر رہے ہیں؟ جی ہو سکتا ہے اگر ایسے ہو, لیکن یہ ہوتا نہیں ہے. اس دفعہ بھی جیل میں تھے نا عمران خان صاحب, کیا ہوا تھا؟ نہیں دیکھیں جیل میں تو تھے, لیکن پھر وزیر اعظم تو نہیں بنے نا, ان کی پارٹی سے نہیں بن سکتے تھے. ان کی پارٹی سے پارٹی تو جیت گئی نا. پارٹی تو جیت گئی, تو اب آگے بھی دیکھیں سیاسی انتشار ہی ہوگا نا. کوئی آ سکتا ہے, بعد میں بھی آ سکتا ہے, لیکن وہ مائنس عمران خان نہیں ہوگا. اچھا اگر سیاسی انتشار ہے تو آپ نے کہا کہ الیکشنز اس کی وجہ ہیں سب سے, اور اگر کوئی آپس میں بیٹھ کے معاملہ طے ہوتے ہیں تو اس میں ظاہر ہے نئے الیکشنز کی بات بھی ہوگی. جی بالکل ہوگی. تو وہ آپ کے خیال میں نئے الیکشنز کب تک متوقع ہیں؟ اگر نئے الیکشن جب تک آپ یہ فیصلہ نہیں کریں گے کہ ہمارا ملک آئین کے مطابق چلے گا, نئے الیکشنز کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اس میں وقت مت ضائع کریں, مزید انتشار پیدا ہوگا. اس میں آپ کے خیال میں سب سے بڑی رکاوٹ کیا ہے جو بات آپ کر رہے ہیں کہ سارے اکٹھے بیٹھے ہیں اور ملک آئین کے مطابق؟ رکاوٹ کوئی بھی بیٹھا نہیں چاہتا. حکومت کوئی سیاسی جماعت اپنی کرسی بچانے کو ہے. حکومت کے پاس اختیار بڑا کم ہے. اسٹیبلشمنٹ کا بڑا میجر رول ہے ملک کے معاملات میں. جوڈیشری کا رول تھا, وہ ختم کر دیا گیا ہے. تو اب اپوزیشن رہ گئی ہے, اپوزیشن بھی اپنا کام نہیں کر رہی. عمران خان صاحب آج اگر بات کریں اپنے رویے کو بدلنے کی, اپنی سوچ کو بدلنے کی, جس طرح وہ حکومت کرتے رہے اس کو بدلنے کی, عوام کی بات کریں, عوام کی تکلیف کی بات کریں, تو پھر اپوزیشن ہوتی ہے. وہ تو آج وہاں ایک ہی نکاتی ایجنڈا ہے جی, یہ کیسز ختم ہو جائیں اور کوئی ریلیف مل جائے, یہ کمیشن بن جائے, یہ دو باتیں ہیں. تو یہ تو بہت محدود ایجنڈا ہوگا خان صاحب کا. جی محدود ہے نا. ابھی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ایجنڈا جو حکومت اور وہ باتیں کر رہے ہیں یہ سیکنڈری ایشوز ہیں. اچھا عمران خان کو تشبیہ دی جاتی ہے ڈونلڈ ٹرمپ سے بہت زیادہ, اور یا ڈونلڈ ٹرمپ کو عمران خان سے دی جاتی ہے. اب ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ وہ واپس آ کے وہ ایک بدلے ہوئے صدر ہوں گے, اور جب سے انہیں گولی ان کو لگی ہے, اور انہوں نے کہا کہ وہ چین کا دورہ کرنا چاہتے ہیں سب سے پہلے, اور پریزیڈنٹ شی کے ساتھ مل کے ایک پرامن دنیا قائم کرنا چاہتے ہیں. آپ کے خیال میں ڈونلڈ ٹرمپ میں یہ تبدیلی آ جائے گی؟ پاپولسٹ لیڈر جو ہوتا ہے اس میں یہ تبدیلی آتی ہے؟ یہ دیکھیں تبدیلی ہر ایک میں آ سکتی ہے, بہت سے لوگ بدلے ہیں. یہ ڈونلڈ ٹرمپ کو ایک بہت نادر موقع ملا ہے, تاریخ میں ایسا کوئی واقعہ ہے نہیں. ایک آدمی صدر رہا ہو, نکال دیا گیا ہو, کیسز بنے ہوں, اس کو کنوکٹ کر دیا گیا ہو, پھر بھی وہ صدر بن کے واپس آ گیا. یقیناً تبدیلی, ہر شخص میں تبدیلی کا امکان ہے. یہ خان صاحب کو بھی اسی تبدیلی کی ضرورت ہے.
اگر وہ اپنے آپ کو نہیں بدلیں گے, وہی رویہ رکھیں گے جو ان کا پہلے سیاست میں تھا, تو پھر نہ ان کے لیے کوئی جگہ بنے گی اور نہ شاید عوام. چلیں اب ہم ان کا آپس میں کمپیریزن کر ہی رہے ہیں, تو یہ بتائیے کہ امریکہ تو ظاہر ہے سپر پاور ہے, اگر ڈونلڈ ٹرمپ نہیں بدلتا آ کے اور 4 سال وہ گزار لیتے ہیں, ان کو نقصان بھی ہوتا ہے تو وہ تو سروائیو کر جائیں گے. اگر خان صاحب یہاں دوبارہ آتے ہیں اور اپنے آپ کو نہیں بدلتے, اسی ایجنڈے پہ, انتقام پہ, سب کو ہیوملیٹ کرنے پہ رہتے ہیں, تو آپ کے خیال میں پاکستان کو کیا نقصان ہو سکتا ہے اس کا؟ نقصان تو پاکستان کو ہر صورت میں ہوگا نا. اگر آپ الیکشن نہیں مانیں گے تو نقصان ہوگا, الیکشن مانیں گے اگر آپ سمجھتے ہیں نقصان ہوگا. اس لیے میں کہہ رہا ہوں ان کو بدلنے کی ضرورت ہے, ان کو پاکستان کے عوام کو اعتماد دینے کی ضرورت ہے کہ میں وہ عمران خان نہیں ہوں گا جو 18 سے 22 تک حکومت میں رہا. میرا رویہ مختلف ہوگا, میری سوچ مختلف ہوگی, میں ملک کی بات کروں گا, معاملات پہ مرہم رکھنے کی بات کروں گا بجائے اس میں مزید انتشار پھیلانے. لیکن ان کے جو بیانات آ رہے ہیں, ابھی ٹویٹ کیا انہوں نے جو ریسنٹلی 2 دن پہلے, اس میں بھی انہوں نے وہی باتیں کی ہیں, اس میں تو کوئی انہوں نے بات نہیں کی کہ میں آؤں گا. تو دیکھیں جو آدمی جیل میں ہوتا ہے نا, جس پہ ایسے معاملات ہوتے ہیں, اس کے پاس ایک ہی راستہ ہوتا ہے کنفرنٹیشن کا. آپ بھی جیل میں رہے, آپ نے تو کنفرنٹیشن نہیں کی. نہیں, میں نے ہمیشہ کنفرنٹیشن رکھی. نہیں, کنفرنٹیشن آپ نے کسی طریقے سے کی ہے نا, اس طرح طریقے سے. دیکھیں اگر آپ دب جائیں نا, پھر آپ کا وجود نہیں رہتا. نہیں, دبے آپ بھی نہیں تھے. میں بالکل دبنے کی گنجائش نہیں. تو آپ نے نہیں دی, آپ نے دھمکیاں نہیں دی, آپ نے باہر جا کے مہم نہیں چلائی, آپ نے سوشل میڈیا پہ لوگوں پہ الزامات نہیں لگائے. میں کہہ رہا ہوں وہی چیزیں بدلنی پڑیں گی نا. عمران خان صاحب کو اپنا رویہ بدلنا پڑے گا. جس طرح وہ حکومت, جس طرح ان کا رویہ تھا, جو سوچ تھی, جس طرح پارلیمان چلتی تھی, وہ ان چیزوں نے ملک کو بڑا نقصان پہنچایا ہے. آپ کے خیال میں ان کو یہ ریئلائزیشن کیوں نہیں ہو رہی؟ پتہ نہیں, وقت بتائے گا ہوئی ہے نہیں ہوئی. نہیں, میں نے آپ کو بتایا کہ وقت تو بتا رہا ہے کہ نہیں ہوئی. دیکھیں ٹویٹ وغیرہ اپنی جگہ پہ ہوتے ہیں نا, ایک پوسچرنگ ہوتی ہے, ایک آپ کی طریقہ ہوتا ہے سیاست کرنے کا. لیکن جو آدمی جیل جاتا ہے اس کو موقع ملتا ہے ریفلیکٹ کرنے کا, سوچنے کا, میں نے کیا کیا, صحیح کیا, پھر اس کے مطابق اپنے آپ کو درست کر لیں. آپ کو ملا تھا؟ جی بالکل. ریفلیکٹ کیا آپ نے؟ جی بالکل. تو وہاں آپ سے رابطے بھی ہوتے تھے اندر جیل میں؟ نہیں, مجھ سے کسی کا رابطہ نہیں ہوا. خان صاحب سے ہیں رابطے کسی کے؟ خان صاحب تو خود کہتے ہیں. دیکھیں جیل میں جیسے ملاقات کرائی جاتی ہے تو یہ رابطے والی بات ہی ہوتی ہے. نہیں, اس کے علاوہ ان کے کوئی ڈائریکٹ مذاکرات کوئی بات؟ مجھے اس بات کا علم نہیں ہے, نہ میرا یہ. نہیں, ایسا پریکٹس کیا ہوتی ہے؟ آپ حکومت میں بھی رہ چکے ہیں, حکومت سے باہر بھی رہ چکے ہیں بار بار, تو آپ کو اندازہ تو ہوگا اندر کی چیزوں کا کچھ. نہیں, اتنا مجھے اندازہ نہیں کہ آج کیا ہو رہا ہے, لیکن اس میں نظر آتا ہے کہ جب آپ کو صبح 7 بجے جیل کھل کے آپ کا ملاقات ہو جائے اور اجازت مل جائے لوگوں کو ملاقات کرنے کی, تو کچھ نہ کچھ وہاں گیو اینڈ ٹیک کا معاملہ ہوتا ہے. اس کا مطلب کچھ نہ کچھ تو دونوں اطراف میں یہ ریئلائزیشن ہے کہ چیزوں کو مفاہمے سے آگے لے کے جانا ہے. جی اللہ کرے, تو پھر میری امید ہے, دعا بھی ہے. تو پھر میٹیریلائز کیوں نہیں ہو رہا اگر نیت دونوں طرف سے یہ ہے؟ میٹیریلائز نہیں ہو رہا. دونوں بڑی فرم پوزیشنز ہیں اور دونوں پیچھے ہٹنے کی پوزیشن میں نہیں ہے. انہوں نے اپنے آپ کو بند گلی میں داخل کر دیا ہے خود یہ. جی بالکل, 0 sum گیم بنا دی ہے, ایک جیتے گا ایک ہارے گا. سیاست اس طرح نہیں ہوتی, ملک اس طرح نہیں چلا کرتے. تو اس میں ظاہر ہے سیاستدان تو پھر خان صاحب ہی ہے نا, دوسری سائڈ تو سیاست تو نہیں کر رہی نا. جو بھی کر رہے ہیں نا, اقتدار تو ہے نا, اختیار تو ہے نا, طاقت تو ہے نا. تو اس لیے جب ہم ایسے معاملات ہوتے ہیں جس طرح آج ہیں, تو نقصان ہمیشہ ملک کا ہوتا ہے. تو اس میں آپ اس وقت جو حکومت میں سیاسی جماعت ہے, مسلم لیگ نون ہے اور ان کے اتحادی ہیں, ان کو آپ کیا مشورہ دیں گے؟ ان کو مشورہ میں یہی دے سکتا ہوں کہ ملک کے حالات کو دیکھیں, کس طرح یہ معاملہ طے ہوگا. میں آپ کو حقیقت سے کہتا ہوں اس طرح ملک نہیں چل سکتا. آپ کا کوئی طریقہ نہیں ہے. یہ بڑی خام خیالی ہے کہ ملک چل جائے گا. اچھا, خان صاحب کا یہ جو مطالبہ مسلسل ہے کہ میں اسٹیبلشمنٹ سے بات کروں گا, اس حکومت کے پاس کچھ نہیں ہے, یہ صحیح ہے, صحیح سیاست ہے؟ یہ ان کی سوچ ہوگی, یہ ان کی سوچ ہے. یہ بھی سب پوسچرنگ ہوتی ہے نا. اب بات کر رہے ہیں حکومت سے بات کر رہے ہیں, حکومت سے بات کر رہے ہیں. اچھا, لیکن اب جو ان کے خلاف جو فیصلہ آیا ہے القادر ٹرسٹ کا, آپ سمجھتے ہیں ان کا کانفلکٹ آف انٹرسٹ وزیر اعظم ہوتے ہوئے یہ کام کرنا؟ یہ تو فیصلہ دیکھ کے بتایا جا سکتا ہے. مجھے جو سارے معاملے میں نے ہمیشہ کہا ہے کہ جس طرح وہ ایگریمنٹ ہوا وہ کویسچنیبل ہے. آپ کسی ملک سے ایگریمنٹ نہیں کر سکتے کابینہ کی پرائر اپروول کے بغیر. کابینہ سے وہ مسودہ آتا ہے ایگریمنٹ کا, MOU بھی ہو, جس کا کوئی فائنینشیل امپیکٹ, کوئی لیگل امپیکٹ نہیں ہے, اس کا بھی ایک لفظ بدلا جائے تو آپ کو کابینہ کے پاس آنا پڑتا ہے. یہاں پر بغیر کابینہ کے اپروول کے, جو میری نالج ہے, جو مجھے ڈیٹیل میرے پاس نہیں ہے, کہ بغیر کابینہ کے اپروول کے وہ معاہدہ کیا گیا. اور میں نے اس وقت بھی کہا تھا, میں کہ جو آدمی یہ معاہدہ کر رہا ہے یہ سب سے پہلے خود بھاگے گا,
وہ جو ایک تھے اکبر صاحب جی، میں نے کہا یہ آدمی سب سے پہلے خود بھاگے گا، یہ غلط کام کر رہے ہیں، اس وقت ہی میں نے کہا تھا. اور پھر اس معاہدے میں کے اندر جو چیزیں رکھی گئیں کہ وہ پیسہ جو تھا، جو میری نظر میں پاکستان کی ملکیت تھا، وہ برٹش گورنمنٹ نے کہا کہ جی یہ اس آدمی کی سول لائبلٹیز میں ایڈجسٹ کیا جائے. یہ کیسے نیگوشیٹ ہوا؟ اس لیے اس کی پرائر اپروول بہت ضروری تھی کہ اس کی لیگیلٹی سامنے آتی کہ کیوں آپ یہ معاہدہ کر رہے ہیں. پھر آپ نے معاہدے کو کر دیا کانفیڈینشیل. یہ آپ کیسے کر سکتے ہیں کہ اس معاہدے کو آپ کی کابینہ بھی نہیں دیکھ سکتی؟ تو ابھی کیوں نہیں اس کو پبلک کر دیتے؟ نہیں کر سکتے آپ، وائلیشن ہو جائے گی معاہدے کی برطانیہ کے ساتھ. جی تو مجھے یہ بتائیں کہ اگر آپ کہہ رہے ہیں شہزاد اکبر اسٹیٹ آف پاکستان کے بہاف پہ نیگوشیٹ کر رہا تھا نا، جو اس نے یہ معاہدہ کیا اور اسٹیٹ آف پاکستان نے اس کو مینڈیٹ نہیں دیا تھا. اسٹیٹ آف پاکستان مینڈیٹ نہیں دے سکتی تھی بغیر ریٹن آرڈر. جی کابینہ کا فیصلہ ہے. آپ جائیں بات کریں، اس کے بعد آ کر ہمیں بتائیں کیا ایگریمنٹ ہے، ہم اس کو اپروو کریں گے، پھر جا کے. تو he had no legal basis for that. بالکل نہیں. تو پھر یہ بات برطانیہ کو نہیں نظر آ رہی تھی؟ برطانیہ تو آپ پہ ریلائی کرتا ہے نا کہ اپنا ہوم ورک کر کے آئے ہوں. نہیں دیکھیں اتنے بیوقوف ہیں وہ. نہیں بیوقوف نہیں ہوتے. جب بھی آپ دو ملکوں سے بات کرتے، دوسرے ملک سے بات کرتے ہیں تو آپ ریلائی کرتے ہیں. ایک آدمی ایک بندہ آیا ہے اور وہ آپ کہہ رہے ہیں اس کے پاس مینڈیٹ نہیں ہے، وہ پوچھیں گے نہیں کہ آپ کی اپروول کیبنٹ نے نہیں. وہ سڑک سے تو نہیں آیا تھا نا، وہ کابینہ کے اجلاس میں بیٹھتا تھا. پھر اس کا مطلب ہے کہ وہ جو اس کی پوزیشن تھی، آفیشیل پوزیشن، اس کا مس یوز کیا نا اس نے. جی اس نے نہیں مس یوز کیا. آپ نے اس کو اختیار دیا یا نہیں دیا؟ اگر نہیں دیا تو پھر مس یوز کیا ہے. اگر آپ نے اختیار دیا تو غلط دیا ہے. اس سارے بات کو اس کی ڈیٹیل میں جانا پڑے گا. میری نظر میں خرابی وہ ہے. اب اس میں کس نے کس کو پیسے دیے، القادر ٹرسٹ کیا ہے، میرا اس سے نہ تعلق ہے نہ واسطہ ہے، لیکن اصل جو خرابی ہے وہ یہ. اچھا وہ جو آپ شہزاد اکبر کی بات کر رہے ہیں وہ اشتہاری بھی اس کو قرار دے دیا جی اسی کیس میں اشتہاری. جی اسی میں. تو اس میں حکومت پاکستان کو چاہیے نہیں کہ اس کو واپس لے کے آئیں؟ لے کے آئیں نا، لے کے آئیں. ریڈ وارنٹ کے ذریعے لا سکتے ہیں؟ نہیں لا سکتے. کیوں؟ ریڈ وارنٹ وہاں پہ سرو ہوتا نہیں ہے برٹن میں، کوئی آج تک واپس نہیں آیا. نہیں معاہدہ نہیں ہے ہمارا ان کے ساتھ یا ویسے؟ نہیں معاہدہ ہوتا ہے. اگر وہ ٹریول کریں تو ان کو اریسٹ کیا جا سکتا ہے. کسی اور ملک جائیں؟ کسی اور ملک جائیں. برطانیہ کے اندر نارملی ریڈ وارنٹ پہ جہاں تک میری نالج ہے، آپ یاد ہے بہت سے لوگوں کے خلاف ریڈ وارنٹ نکلے تھے. پہلے ساگ ڈار صاحب کے خلاف بھی ریڈ وارنٹ تھا. نہیں تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی بھی جرم کر کے برطانیہ جا کے چھپ جائے؟ جی ان کا اپنا ایک سسٹم ہے نا، چھپ جائے تو وہاں پہ ان کے خلاف کارروائی. اس سسٹم میں کوئی ایسی گنجائش نہیں ہے کہ کارروائی ہو سکے؟ یہ آپ کسی وکیل سے پوچھ لیں، لیکن ابھی تک ہوا نہیں ہے. میں یہ بتا رہا ہوں کہ کوئی بھی شخص، بہت سے اشخاص ہیں جن کے خلاف ریڈ وارنٹ نکلے ہیں، لیکن کبھی میں نے کسی گرفتاری کا سنا نہیں ہے. نہیں جب پاکستانی کو گرفتار ہو کے واپس لایا گیا. لیکن برطانیہ میں ہمارے یہاں سے کسی نے پوسٹ جھوٹی کر دی تھی، جو برطانیہ میں فسادات ہوئے، فیس بک پہ اس نے جھوٹی پوسٹ کی، وہ یہاں سے گرفتار ہو گیا. جی وہ بائی لیٹرل بیسس پہ، وہ ریڈ وارنٹ سے نہیں ہوا نا. تو ہمارا بائی لیٹرل تو ہمارا بھی ہے نا. پھر اس ملک کا قانون توڑا تھا نا. تو اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ریڈ وارنٹ سے آپ کی جو ٹریٹی ہے برٹن کے ساتھ، اس سے یہ ہونا ذرا مشکل ہے. نہیں ریڈ وارنٹ رہنے دیں. جیسے ہم نے گرفتار کیا برطانیہ کا مجرم، آپ اپروچ کر سکتے ہیں. وہ سوری الطاف حسین کہہ رہا ہوں، جو عمران فاروق قتل کیس میں بھی جو لوگ تھے ان تک ان کو بھی گرفتار کیا، ایکسس بھی دی اسکاٹ لینڈ یارڈ کو. وہ کہانی کچھ اور ہے. چلیں جو بھی ہے وہ اس طرح نہیں ہوا تھا. بہرحال ہو گیا تھا نا. جی ایسے نہیں ہوا تھا، وہ ذرا اور ہے. تو بتا دیں وہ کہانی کیا تھی. نہیں اس کو چھوڑے. اچھا چلیں اس کو. تو پاکستان کو ان ریٹرن برطانیہ کیوں نہیں، ہمارے مجرم کیوں نہیں؟ آپ اپروچ کریں. آپ بالکل اپروچ، آپ کا حق ہے. تو اس کا مطلب ہماری حکومت لیک کر رہی ہے اس کے بالکل ہاں بالکل اس کے خلاف جائیں، ان کو اپروچ کریں. لیکن وہ وہاں بن جائے گا، پولیٹیکل کیس بن جائے گا، ہیومن رائٹ وائلیشن آ جائے گی. یہ جس طرح آپ بتایا آپ نے کہ وہاں پہ 190 ملین پاؤنڈ کا فراڈ ہوا، انہوں نے واپس دیا پیسہ، منی لانڈرنگ ہوئی تھی، اس پہ بھی وہ برطانیہ میں پولیٹیکل کیس فراڈ. یہی تو بات ہے نا، ایگریمنٹ جب تک دیکھا نہیں جائے گا. عام طور پہ منی لانڈرنگ جب ہو تو پھر وہ اسٹیٹ کا پیسہ بن جاتا ہے. یہاں پر جہاں تک میری نالج ہے وہ پیسہ اسی اکاؤنٹ میں رہا. وہ پیسہ کانفسکیٹ برٹش گورنمنٹ نے نہیں کیا، جو سیریس کرائم آفس میں ان کا ہے، اس نے اس کو کانفسکیٹ نہیں کیا. انہوں نے اکاؤنٹ کو یعنی سسپینڈ رکھا، لیکن انہوں نے پیسہ کانفسکیٹ نہیں کیا. کیونکہ وہ موسٹلی چاہتے ہیں سیٹلمنٹ ہو جائے. وہ اس پہ سیٹلمنٹ اس شخص کی ہوتی ہے. جی تو اس شخص سے انہوں نے سیٹلمنٹ کر لی، کرمنل پروسیڈنگز نہیں کی جس کا اکاؤنٹ تھا. لیکن کیا پیسے پاکستان کو آنے چاہیے تھا؟ یہ ان کا اختیار تھا کہ کہیں نہیں، اسی آدمی کی سول لائبلٹیز کے اگینسٹ ایڈجسٹ کر دیا جائے.
یہ بات ہوئی ہے جہاں تک میری نالج. ہاں تو وہ زیادہ سول پہ پریفر کرتے ہیں, کرمنل پہ نہیں کرتے ہیں اس طرح. نہیں, یہ دیکھیں, یہ اگر پیسہ یا پاکستان کا تھا یا اس شخص کا تھا, دونوں کا نہیں ہو سکتا. انہوں نے یہ پاکستان نے یہ پروسیڈنگز نہیں کی, انہوں نے کی ہیں. تو جب انہوں نے پیسہ ان کو مل گیا تو انہوں نے اس کے بعد کرمنل پروسیڈنگز نہیں کی, انہوں نے اکاؤنٹ سسپینڈ رکھا اور انہوں نے کہا کہ جی یہ گورنمنٹ آف پاکستان آ گئی, اس نے ایگریمنٹ سائن کر لیا کہ یہ پیسہ پاکستان بھیج دیں, اور اسی شخص کی جو سول لائبلٹیز ہیں اس کے اگینسٹ ایڈجسٹ کر دیا جائے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ شاہد خاقان عباسی صاحب ہم سے بات کرنے کا. اور ہماری اس پوری جو بات ہے اس میں سے یہی ہے کہ مائنس کوئی بھی سیاستدان فارمولہ نہیں چلتا, لیکن بہرحال جو کیس ہے یہ القادر ٹرسٹ کا, یہ بہت اہم اور مضبوط کیس ہے اور اس کو اس طرح نہیں ہونا چاہیے تھا. جو ذمہ دار ہے مفرور ہے, اشتہاری ہے, اس پہ حکومت کیا کرے گی. وقت ایک بریک کے بعد آئیں گے تو ہاٹ ایشو حکومت مذاکرات سے کیا حاصل کر پائے گی. چھوٹے سے بریک کے بعد پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. وقت ہوا ہمارے آج کے ہاٹ ایشو کا. ہمیں جوائن کیا ہے خرم دستگیر خان صاحب جو رہنما ہے پاکستان مسلم لیگ نون کے. خرم صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہمارا ہاٹ ایشو تو آج کے یہ ہے کہ حکومت مذاکرات سے حاصل کیا کرے گی, لیکن ساتھ ہی یہ ہے کہ کل ڈونلڈ ٹرمپ صاحب بھی امریکہ کے صدر کا حلف اٹھا رہے ہیں, اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ میں بھی کیمپین ہو رہی ہے سڑکوں پہ آپ کی حکومت کے خلاف, اور برطانیہ میں بھی اس وقت مظاہرہ ہو رہا ہے 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ کے باہر عمران خان کے حق میں. تو اس دوران وزیر اعظم شہباز شریف صاحب گئے ہیں جاتی عمرہ نواز شریف صاحب سے ملاقات کرنے کے لیے, اور جو ہمارے پاس خبریں آ رہی ہیں اس میں اہم سیاسی اور ملکی امور پر تبادلہ خیال ہوا ہے. آپ بتائیں گے میں کیا تبادلہ خیال ہوا ہے؟ جی, ایک تو آف کورس اس ہفتے جو تحریک انصاف کی طرف سے تحریری طور پہ جو مطالبات پیش کر دیے گئے, تو وہ دستاویز جو ہے وہ انڈر ڈسکشن رہی ہے کہ اس پہ حکومت کا کیا رسپانس ہونا چاہیے. اور ایک ضمناً ضرور گفتگو ہوئی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے آنے سے جو ہمیں جو سفارتکاری میں اپنی تبدیلی لے کر آنی ہے وہ کس قسم کا ہمیں ایڈجسٹمنٹ کرنی ہوگی آنے والے دنوں میں. تو وہ کس قسم کی ایڈجسٹمنٹ کریں گے آپ کے؟ لیکن ایک اور جو ٹاپک ڈسکس ہوا اس میں ضرور ایک اطمینان کا اظہار کیا گیا کہ اب جو ملک کے جو معاشی اشاریے ہیں ان میں اب ایک واضح طور پہ پہلے بہتری اور اب استحکام بھی دیکھا گیا. اس پہ بھی اطمینان کا اظہار کیا, اور قائد محترم کی طرف سے یہی ہدایت ہے وزیر اعظم شہباز شریف کو کہ اب یہ جو استحکام جس کی ہم سب کو خواہش تھی وہ حاصل ہو گیا ہے, تو اب اس کے جو ثمرات ہیں اس کو عوام تک پہنچانے کی جو کوشش ہے اس کو تیز تر کیا جائے آنے والے مہینوں اور سالوں. تو کچھ خوشخبری سنیں گے کہ کچھ یوٹیلیٹیز کی پرائسز کم ہوئی ہیں, بجلی کے بل کم ہوئے ہیں, گیس کے بل کم ہوئے ہیں, پیٹرول کی پرائسز نیچے جائیں گی, کچھ ہوگا؟ جی, بجلی میں تو واضح پیش رفت ہوئی ہے, اور ابھی اسی ہفتے جو آپ نے دیکھا بھی کہ وزیر توانائی نے پارلیمان میں بھی اور ویسے بھی یہ بات کی کہ اس جو آنے والا موسم بہار ہے, ہاں نہیں تو موسم بہار ہے, اس میں جو بجلی کی قیمتیں ہیں ان میں کمی کی کوشش کی جائے گی. ابھی مجھے اندازہ نہیں کہ کس حد تک انہوں نے کوئی نمبر تو دیا ہے, لیکن کمٹمنٹ ابھی تو کرنا مشکل ہے, لیکن بہرحال ایک کمی ہوگی. اور اسی طرح جو کوشش ہے کہ پاکستان کی جو انڈسٹری ہے اس کو بھی بہتر طور پہ قیمتیں دی جائیں بجلی کے لیے تاکہ وہ کمپیریٹو ہو سکیں. ایک بہت خوشائند بات جو کی گئی وہ یہ تھی کہ جو بجلی کی اب چارجنگ ہونی ہے بجلی کی گاڑیوں کو چلانے کے لیے, اس کے لیے بجلی کی قیمت میں آلریڈی کمی کر دی گئی ہے. تو آنے والے دنوں میں اس استحکام کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں کہ آلریڈی اب حکومت کے پاس یہ اعتماد ہو چلا ہے کہ اب عوام کو ریلیف دیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے, آپ کی یہ بھی کئی دنوں سے سن رہے ہیں کہ کابینہ میں توسیع ہوگی, آپ کا نام بھی آ رہا ہے, حنیف عباسی صاحب کا نام بھی آ رہا ہے کہ شاید وہ وزراء کے طور پہ حلف اٹھائیں گے. آپ کو اس پہ کوئی اطلاع ہے آپ کے پاس؟ جی, چونکہ میری آپ نے سفارش نہیں کی افسار صاحب, لہٰذا میرا تو چانس کم ہے, لیکن ہے کہ دوسرے ہمارے جو کولیگز ہیں ان کی طرف سے تو ضرور کوئی ہے. تو وہ بھی کچھ عرصے سے ایک پینڈنگ ایجنڈا ہے, اور میری توقع ہے اب چونکہ نیا سال شروع ہوئے بھی 2 ہفتے ہو گئے ہیں تو عنقریب وہ جو مرحلہ ہے وہ بھی طے کر لیا جائے گا. ٹھیک ہے, وہ میری سفارش والوں نے پہلے جو کچھ کیا تو میں تو اس کے بعد توبہ ہی کر گیا ہوں کہ سفارش کرنی نہیں چاہیے. تو اب میں اچھا اس کے بعد یہ بتائیے گا کہ ابھی جو آپ نے مذاکرات کی ہم نے بات کی, حکومت انہوں نے شرائط لگائی ہیں
کہ آپ جوڈیشل کمیشن بنائیں. حکومت بظاہر لگ رہا ہے کہ جوڈیشل کمیشن نہیں بنائے گی. اگر نہیں بناتے تو آپ کے خیال میں مذاکرات جاری رہیں گے؟ جی نہیں، ہم تو دیکھیں ایک وسیع نقطۂ نظر سے ان مذاکرات میں گئے ہیں. ابصار صاحب، مقصد کسی روتے ہوئے بچے کو چپ کرانا نہیں ہے. مقصد تو یہ ہے کہ جس سے ابھی میں نے جس معاشی استحکام کی بات کی ہے اس کو قائم رکھنا ہے اور اس کو اس حد تک لے کر جانا ہے کہ ہم عوام کو پھر ریلیف پرووائڈ کر سکیں، نیا روزگار پیدا کر سکیں، اکنامک گروتھ حاصل کر سکیں. تو اصل مقصد تو اس تک پہنچنا ہے جس کے اندر ایک اپوزیشن کی طرف سے، اور خاص طور پہ ان کی جو کہ ایک صوبے میں حکومت ہے اس کی طرف سے جس طرح بار بار وفاق پر صوبے کے وسائل استعمال کر کے ایک بڑے کمبی اور گمبھیر حملے ہوتے ہیں. تو ہم تو یہی چاہیں گے کہ ہمیں ان سے اور کیا چاہیے. ہم تو یہی چاہتے ہیں کہ جو بھی احتجاج ہے، جو بھی ان کے مطالبات ہیں، وہ پارلیمان میں بیٹھ کر کیے جائیں یا صوبائی اسمبلیوں میں بیٹھ کر بات کی جائے، جو کہ پاکستان کے عوام نے انہیں منتخب کر کے اس مقصد کے لیے بھیجا ہے. اور اس بات کو بھی باور کرانا ہے کہ پاکستان کے عوام نے، چاہے وہ خیبر پختونخوا کے عوام ہیں، انہوں نے ہمیں آپس میں متحارب رہنے کے لیے، لڑتے رہنے کے لیے منتخب نہیں کیا، انہوں نے اپنی زندگیاں بہتر کرنے کے لیے منتخب کیا. اصل تو ہمارے سامنے یہ ہے کہ اگر مذاکرات کے نتیجے میں ہم کوئی وہ امن حاصل کر پاتے ہیں جس کے ذریعے ملک کی معاشی حالت بہتر ہو چاروں صوبوں میں، گلگت بلتستان میں، آزاد جموں کشمیر میں، تو تب جو ہے پاکستان آگے بڑھے گا. تو یہاں صرف ایک جماعت کو خوش کرنے کی بات نہیں. اچھا یہ بتائیے کہ ابھی آپ نے جو بات کی ہے اس میں حکومت کو کیا اس کو کیا چاہیے؟ مطلب پی ٹی آئی نے تو بہت واضح طور پہ کہہ دیا ہے کہ آپ جوڈیشل کمیشن بنائیں تب ہم بات کریں گے. تو جواب میں حکومت کو بھی تو کچھ چاہیے ہوگا نا پی ٹی آئی سے کہ وہ یہ کرے یہ نہ کرے. وہ کیا مطالبات ہیں آپ کے؟ جی میں نے تو یہی کہا کہ ہمارا ان سے مطالبہ یا توقع صرف یہ ہے کہ وہ ان کا جو بھی احتجاج ہے یا جو بھی ان کی مخالفت ہے وہ پاکستان کے اداروں کے ذریعے، چاہے وہ پارلیمان ہے، چاہے وہ عدالتیں ہیں، ان کے ذریعے ہو یا پرامن احتجاج کے ذریعے ہو. یہ جو مستقل کہتے ہیں نا جی، ایک انہوں نے شروع کیا ہوا ہے محاصرہ اسلام آباد کا، اس کی وجہ سے یہ نہیں کہ حکومت کے پاس وہ تمام وسائل اور ذرائع موجود ہیں. پہلے بھی ہم نے پسپا کیا ہے، 2016 میں بھی ان کو اٹک پل پر پسپا کیا تھا. لیکن اس وقت ہم جس معاشی صورتحال میں جس کا ہمیں سامنا ہے، ہم یہی چاہتے ہیں کہ ملک میں کچھ امن ہو. آپ نے دیکھا کہ جس طرح ابھی 26 نومبر کی جب تحریک انصاف کو پسپائی ہوئی اور ان کی ایجیٹیشن جو ہے اس کا ایک کم از کم چلے عارضی طور پر ان کا جو ناکام فیز تھا وہ ختم ہوا، تو ہم نے دیکھا کہ اس کے بعد سے مستقل ہمارے پاس معاشیت کی حد تک بہت اچھی خبریں آ رہی ہیں. اور ان کا جو پورا ایک پروگرام تھا کہ جی ہم بیرون ملک پاکستانیوں سے کہیں کہ جی وہ ترسیلات زر نہ بھیجیں، الحمدللہ وہ بھی ناکام ہوا ہے، ریکارڈ ترسیلات ہوئی ہیں. اور ہر طریقے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ حکومت کے پاس ایک استحکام کی اور اچھی خبر آ رہی ہے. صرف واحد جو ایک ترسیلات زر کی چیلنج آپ نے بات کیا، جی واحد چیلنج کیا ہے؟ میں جس چیلنج کی بات کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمیں جو ملک کی انڈسٹری ہے لارج سکیل مینوفیکچرنگ، اس کے اندر وہ گروتھ دیکھنے میں نہیں آ رہی. تو یہی چیلنج ہے شہباز شریف صاحب ان کی کابینہ کے سامنے کہ وہ کس طرح مینوفیکچرنگ اس میں ظاہر ہے آپ کے کریں گے تاکہ روزگار پیدا ہو. جی چیلنج تو ہے کہ انویسٹمنٹ نہیں آ رہی ہے. اور دوسرا جو آپ نے بھی اس کا ذکر کیا ہے، یہ حکومت کے پاس اس کا کوئی سولوشن ہے ان چیزوں کا کہ نہیں؟ جی سلوشن یہی ہے کہ جس طرح آلریڈی ایک بہت بڑی کامیابی جس کا زیادہ لوگوں پر اثر نہیں پڑا لیکن وہ معاشی صورتحال کی حد تک ایک بڑا مائل سٹون ہے کہ کس طرح جو اسٹیٹ بینک کا ڈسکاؤنٹ ریٹ ہے وہ 22% سے گھٹ کر 13% رہ گیا. اور آنے والے اس کو ٹرانسلیٹ بھی تو ہونا چاہیے نا انویسٹمنٹ میں. اور جو لارج اسکیل مینوفیکچرنگ کی آپ نے بات کی ہے وہ بڑھے. اور پھر جو آپ نے ریمیٹنسز کی بات کی پچھلے مہینے تو چلیں ٹھیک تھا، ابھی ان کی فارمل کال تو اب آئی ہے نا 190 ملین پاؤنڈ کے فیصلے کے بعد. اب جنوری میں فروری میں کیا ہوتا ہے وہ دیکھنا بڑا ضروری ہے. جی وہ ہم دیکھ لیں گے، اس پہ پتہ چلے گا کہ ان کی کال ناکام ہوئی یا کامیاب. جی دیکھیے وہ تو ہر چیز کی توجہ تلاش کر لیتے ہیں، لیکن انہوں نے اس وقت یہ کوشش کی تھی، وہ ناکام ہوئی. اب 190 ملین پاؤنڈ، اول تو ناظرین بیچارے پریشان ہیں کہ 190 ملین پاؤنڈ ہوتے کتنے. میری گزارش ہے کہ عرض کر دیا کریں ان کو کہ یہ کوئی تقریباً 60 سے 70 ارب روپیہ بنتا ہے پاکستان کے عوام کا حق جو تھا آج کی ڈالر ریٹ میں. اس وقت تو میرا 35-40 ارب روپے بنتا تھا. تو اگر پاکستان کے عوام کی امانت میں خیانت کی ہے عمران خان نے
اور یہ بات واضح ہوا ہے کہ انہوں نے جال ٹھیک ہے. سازی کے بھی مرتکب ہوئے ہیں، پھر وہ صادق اور امین والا ڈھکوسلا بند ہونا چاہیے۔ اچھا، آخر میں مختصراً بتا دیجیے گا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے آنے سے آپ نے کہا آج مذاکرات، آج جو میٹنگ ہوئی ہے نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب میں، اس میں ٹرمپ کے آنے کے بعد کی پالیسی بھی ڈسکس ہوئی ہے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کے ایشو پہ ٹرمپ دباؤ ڈالے گا حکومت پہ، اور اگر ڈالے تو حکومت کیسے ہینڈل کرے گی؟ جی، جو لوگ یہ توقع لگا کر بیٹھے ہیں وہ بالکل غیر حقیقی سوچ ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ اگر دو الفاظ ان کا کر سکتے ہیں کسی بھی طرح، کہتے ہیں نا کہ ادراک ہے، تو وہ ایک سودے باز شخص ہیں نمبر ایک، اور دوسرا یہ کہ انہیں توجہ کی ہوس کا شکار۔ تو ان دونوں چیزوں میں اگر کہیں عمران خان کہیں فٹ ہوں گے، جو کہ نظر نہیں آتے، کیونکہ تیسری چیز جو ڈونلڈ ٹرمپ کو ڈیفائن کرتی ہے وہ یہ کہ ان کا جمہوریت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ جمہوریت کی فلاح کے لیے، جمہوریت کی بہتری کے لیے کہیں بھی ان کا ریکارڈ نہیں ہے، اور وہ بلکہ آمروں کے ساتھ زیادہ اپنے آپ کو کمفرٹیبل اور آرام دہ محسوس کرتے ہیں۔ پچھلی دفعہ بھی ہم نے دیکھا کہ ولادیمیر پوٹن کے ساتھ اور دوسرے جو اس وقت دنیا میں پاپولسٹ اور ڈکٹیٹرز ہیں، ان کے ساتھ ان کی زیادہ اچھے روابط تھے اور زیادہ اچھی سوچ تھی، جب تک ان کو وہاں ناکامی۔ لیکن آئے تو وہ صدر تو ایک، وہ جو بھی آپ کہیں ان کا نظریہ جو بھی ہے، لیکن ایک بہت جمہوری عمل کے ذریعے وہ صدر بنے امریکہ کے۔ جی، وہ بالکل بنے ہیں، لیکن اس جمہوریت کو جس طرح باقی صدور نے پہلے کئی دفعہ یہ اعادہ کیا کہ جی وہ دنیا میں جمہوریت کی ترویج چاہتے ہیں، ایسا کوئی جو خواب اور خیال جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ کا نہیں ہے۔ تو لہٰذا کسی بھی صورت میں یہاں اگر جن لوگوں کو یہ خیال ہے کہ وہ بانی چیئرمین کی رہائی کے لیے کوئی انگلی بھی اٹھائیں گے تو یہ خیال عبث ثابت ہوگا۔ ٹھیک، بہت شکریہ خرم دستگیر صاحب ہم سے بات کرنے کا، اور بریک کے بعد واپس آئیں گے تو ہمارا آج کا ایڈیٹوریل اسی بات پہ ہے کہ ٹرمپ کے آنے کے بعد خدشات کیا ہیں دنیا کو اور توقعات کیا ہیں۔ خدشات زیادہ امریکہ میں ہیں اور توقعات زیادہ دنیا کو ہیں، اس پہ بات کریں گے چھوٹے سے بریک کے بعد۔ اور وقت ہے اس وقت ہمارے آج کے ایڈیٹوریل کا، اور ہمارا آج کا ایڈیٹوریل ہے ٹرمپ 2، دنیا کے خدشات و توقعات۔ اور کل امریکہ کے نئے صدر، 47ویں صدر ڈونلڈ ٹرمپ اپنے عہدے کا حلف اٹھائیں گے۔ منتخب وہ ہو چکے ہیں، اور ان کے آنے سے پہلے ہی امریکہ میں بے یقینی اور ڈر کی ایک ایسی فضا قائم ہو چکی ہے جس میں پاکستانی تو رہنے کے ہمیشہ سے عادی ہیں، اور آج بھی رہ رہے ہیں اور شاید آئندہ بھی رہیں گے، لیکن امریکہ کو شاید بہت دہائیوں بعد امریکہ کے عوام کو اس طرح کے خطرات اور خدشات کا سامنا ہے جو ہم نے کم از کم اپنی زندگی میں نہیں دیکھے۔ اور نیو یارک ٹائمز جو دنیا کا سب سے بڑا اخبار ہے، امریکہ کا سب سے بڑا اخبار ہے، سب سے کریڈیبل اور پرانا اخبار ہے، اس نے آج ایک بہت لمبا ایڈیٹوریل لکھا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ ٹرمپ کے انتقام کے خوف نے امریکہ کو جکڑ لیا ہے۔ اور یہ اس میں انہوں نے بہت لمبا انہوں نے لکھا، اس میں بتایا انہوں نے کہ کانگریس مین، تعلیمی ادارے، عدالتیں، بزنس مین، میڈیا اور ججز، یہ سب خوف میں مبتلا ہیں، اور ٹرمپ سوشل میڈیا پر بیان بازی سے منتخب نمائندوں کو، انتظامیہ کو اور ججز کو خوف پہ لاتے ہیں، اور یہ ہر ایک پاپولسٹ لیڈر کا ایک طریقہ ہوتا ہے، اور ہمارے ہاں خان صاحب ایسے پاپولسٹ لیڈر ہیں جو مسلسل سوشل میڈیا کے ذریعے انتظامیہ کو، ججز کو اور اسٹیبلشمنٹ کو، دوسرے سیاستدانوں کو، یہ ان سب کو خوف میں لاتے۔ یہی بالکل اس سے بھی بہت اعلیٰ لیول پہ جا کے ٹرمپ امریکہ میں یہ کام کر رہے ہیں۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے نیو یارک ٹائمز نے کہ انہوں نے سوال اٹھایا کہ اس ماحول میں کیا امریکی ادارے اپنی ساکھ برقرار رکھ سکیں گے، کیونکہ امریکہ کے ادارے بہت مضبوط سمجھے جاتے ہیں، وہاں کی جمہوریت بہت مضبوط سمجھی جاتی ہے، وہاں کی کانگریس، وہاں کی جوڈیشری اور وہاں کی انتظامیہ اور وہاں کے جو انٹیلیجنس کے ادارے ہیں، جو فوج کے ادارے ہیں، ان کو بہت کریڈیبل سمجھا جاتا ہے۔ لیکن یہ ایک چیلنج ہے ان کے لیے اگلے 4 سالوں میں، کیونکہ ٹرمپ بہت میجورٹی کے ساتھ آیا ہے اور اسٹیبلشمنٹ کی، وہاں کی اسٹیبلشمنٹ کو شکست دے کے آیا اور ایک بڑے ایجنڈے کے ساتھ آ رہا ہے۔ تو اس میں یہ جو ہے بہت ہی ایک اہم نیو یارک ٹائمز نے ایڈیٹوریل لکھا ہے، اور اس میں اور جو خدشات ہیں وہ یہ ہے کہ گلف آف میکسیکو کا نام بدل کر گلف آف امریکہ رکھنے کا اعلان کیا ہے ٹرمپ نے۔ میکسیکو ایلائی ہے امریکہ کا، اور دوسری طرف
کینیڈا بھی امریکہ کا الائے ہے، لیکن کینیڈا کو بھی امریکہ میں شامل کرنے کی ٹرمپ کی کوشش ہے، اور گرین لینڈ کو ڈنمارک سے واپس لے کر امریکہ میں شامل کرنے کی، اور پیناما کینال کو پیناما سے لے کے امریکہ میں شامل کرنے کی کا ارادہ بھی ظاہر کیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ امریکہ فرسٹ، جنگوں کے خاتمے جیسے نعرے بھی دیے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو اچھی چیزیں ہیں، جیسے میں نے آپ کو کہا کہ کچھ توقعات بھی ہیں، امریکہ فرسٹ، جنگیں ختم ہو جائیں گی، اور چند روز قبل ٹرمپ نے کہا تھا کہ 20 جنوری سے پہلے جب میں عہدے کا حلف اٹھاؤں، یرغمالیوں کو رہا کیا جائے غزہ سے اور وہاں جنگ بندی ہو، اور دنیا نے دیکھا کہ وہ ہو گیا ہے، اور آج اس جنگ بندی کا اعلان بھی ہو گیا، آج سے عمل درآمد بھی ہوگا۔ اور پھر ان کی جو ٹرمپ کی چینی صدر سے ملاقات ہوئی ہے، ٹیلی فون پر جو بات ہوئی ہے، وال اسٹریٹ جرنل یہ کہہ رہا ہے کہ پہلے 100 دن میں ٹرمپ چین کا دورہ کریں گے، پریزیڈنٹ شی سے ملاقات کریں گے، اور ٹرمپ نے کہا ہے کہ وہ دنیا کو ایک امن کا گہوارہ بنائیں گے۔ یہ ایک اچھی خبر ہے، یہ توقع ہے کہ اگر یہ دونوں بڑے ممالک آپس میں ایکا کر لیں تو ہو سکتا ہے، لیکن یہ کیسے ہوگا جب امریکہ کے بڑے بڑے امیر لوگ جو ہیں وہ اس وقت سخت گھبرائے ہوئے ہیں اور ٹرمپ کی خوشامد میں پیسہ لٹائے جا رہے ہیں۔ لیکن دوسری طرف جس سے خدشات بڑھتے ہیں، نیو یارک ٹائمز نے بھی کہا ہے کہ جو نئی کابینہ آ رہی ہے اس میں جو لوگ ہیں ان کی کریڈیبلٹی بہت اچھی نہیں، جیسے پیٹ ہیگسیٹ جو ڈیفنس سیکرٹری ہوں گے، تلسی گیبرٹ جو ڈائریکٹر آف نیشنل انٹیلیجنس ہیں، کاش پٹیل جو انڈین ہے FBI کے ڈائریکٹر نامنیٹ ہو گئے ہیں، رابرٹ ایف کینیڈی جونیئر ڈپارٹمنٹ آف ہیلتھ اینڈ ہیومن سروس سیکرٹری کے ہیں، مائک والٹز نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ہیں، اور جان ریڈکلف ہیڈ آف CIA۔ ان سب پہ بہت اعتراضات ہیں، ان کا بہت سخت موقف ہے بنیادی حقوق کے حوالے سے، اور ان کا پرو اسرائیل پرو انڈیا ایجنڈا ہے۔ تو یہ ہے، لیٹس سی واٹ ہیپنس۔ ہم اجازت چاہتے ہیں آپ سے، گڈ نائٹ۔